अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की शेरनी मशाल यूसुफ जई ने तारीख रकम कर दी। इख्तियार वली का कहना था इमरान खान और पीटीआई दहशत गर्दों के हमदर्द हैं। इस पर मशाल यूसुफ जई का पारा हाई हो गया। इख्तियार वली की तबाहकुन छितरोल। लाइव शो मैदाने जंग बन गया। बादामी को मजबूरन ब्रेक लेना पड़ी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको लाजमी जाकर फॉलो करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इनसे आगे कुछ है नहीं। चले वो भी अब अल्लाह रब्बना तक ये जा नहीं सकती है। मैं कहता हूँ वलद वालीन आमीन तक ये नहीं मुसलमान हूँ, सारे इख्तियार वली साहब के पास जब लॉजिक नहीं होता, जब फैक्ट्स नहीं होते तो वो इस तरह के अटैक्स करते हैं, फिर बात कहीं और चली जाती है। तो इख्तियार वली साहब बात का फैक्ट से जवाब दिया करे, इधर उधर की मत मारा करे। गलत बात करती हैं। आपने इसरार गंडापुर का हवाला दिया। इसरार गंडापुर की अपनी दुश्मनी थी और उसमें उन पर हमले को आप टेररिज्म से नहीं जोड़ सकती। उसका केस का अलग इशू था। एक आपने इमरान मोमन का हवाला दिया जो हमारे साथ शामिल हुए हैं। इमरान मोमन साहब मैं कहता हूं ना, सबसे बड़ी बात कल हमारे बनू में नाज़िम फिदा मोहम्मद साहब के घर पे जो हमला हुआ था वो क्या कर ले तो मैं बात करता हूं ना। मैं छोड़ देना, गलत बात मत किया करे इख्तियार वली साहब। मैं आपको आपकी जुबान में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाहती। मेरी मोमन जो है, इमरान मोमन का मसला कुछ और था। जमशेद मोमन जिंदा है। आप अच्छा, आपके ख्याल में कि हर एक का मसला कोई और है, बस आपका मसला बड़ा जेन्युइन है। लियाकत का मसला जो है, मैं आपको बताता हूं कि उस वक्त जब आपने टेररिज्म को इंपोर्ट किया स्वात में, चित्राल में, वजीरिस्तान में, तो उस वक्त जब हम चीख रहे थे तो आप तो कह रहे थे कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा वो चले हम जवाब बता तुम्हें पता है कि प्रोग्राम जब 2-3 मिनट रह गए तो बात रह जाएगी, तो जरा कंक्लूडिंग रिमार्क 1 अरब रुपए का तावान मांगा गया था। जी। और वो उसमें इख्तियार वली साहब को समझाया करे सर, थोड़ी बेसिक एथिक्स समझाया करे कि पर्सनल अटैक ना किया करे। जब इनके पास लॉजिक नहीं होता फिर ऐसी बातें करना शुरू कर जाते हैं। कनाबुदु वहिया कनस्ताइन से आगे आपको कुछ आता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल मैं मुसलमान हूं, मैं इस बात में नहीं बात करता हूं। आपने लेकिन मैं बात लॉजिक से करती कहा हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है ये ड्रामा है, ये तमाशा है। मैं कहता हूं आपकी इस बात की मैं पुरजोर मुजम्मत सख्त शदीद और उस तजवीज पे क्या कहेगा या उस राय पे जो मालिक साहब की जवान है? मरते हैं। देखिए इख्तियार वली साहब ने उन्होंने वोट नहीं दिया ना खैबर पख्तूनख्वा में। 2-3 मिनट रह गए तो चारों मालिक साहब से कंक्लूडिंग हल्का हार गए, हम जवाब दें। बादामी साहब, मैं अपनी बात अगर नहीं करूंगा, अगर आपके शो में अगर बात करने की इजाजत नहीं है तो फिर मैं खामोश। मुझे इजाजत नहीं मिल रही, मैं तो आप दोनों से वो मुझे इजाजत देके बात करने की, आप कंक्लूडिंग रिमार्क देते हैं। इनको बुला के इनके साथ आप सोलो शो करिए। आप पहली मर्तबा आई है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ये इख्तियार वली साहब आपने पर्सनल अटैक शुरू किया और आपका ये मामूल है कि जब आपके पास नहीं होता तो आप इसे इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। फैक्ट पे बात करें। अच्छा विशाल साहब वो आखिरी 30 सेकंड दे दो उनको, फिर मालिक साहब कंक्लूड कर देंगे। जी इख्तियार साहब कंक्लूड कर दें बस आप मालिक साहब। आपने जिस दहशतगर्दी और उसके खिलाफ हमारी फौज के मुकाबले को खैबर पख्तूनख्वा में जो कई साल से चल रहा है, आपने उसको ड्रामा कह दिया, आपने उसको तमाशा कह दिया। ये आपकी सियासत है, ये आपका या कनाबुदु या कनस्ताइन है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग फ्रॉम द पास्ट सो मेनी ईयर्स। वहां से रोज जवानों की लाशें उठती हैं, शुहदा के ताबूत वहां से निकल रहे हैं और उनके घरों में जाते हैं। और आप करते हैं, आप कहते हैं कि वहां पर जो है आप नहीं खड़े, आप नहीं खड़े। मालिक साहब आपकी जमात सारा मंजरनामा आपके सामने है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप नहीं खड़े। मालिक साहब ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। इस वक्त अब इससे क्या निकलेगा? ये आपकी ओवर द इन द टाइम्स टू कम, जब आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से टेंशन बढ़ेगी, आपके खून में वफा ही नहीं है। इसका क्या ये सारा मंजरनामा आपके सामने है। बैठ के झूठ बोल। बट ठीक है, मैं मालिक साहब से आखिरी मुझे इजाजत दें इख्तियार साहब। मुझे आखिरी उम्र भी इतनी नहीं है और आप इतनी झूठ बोल ये आ गया। इख्तियार साहब 12 सींग निकलेंगे या इख्तियार साहब बस ठीक है, एक कंक्लूडिंग रिमार्क की इजाजत देने मालिक साहब मुझे कि मालिक साहब मंजरनामा आपके सामने है, तो ये आपको आने वाला मंजरनामा या नॉनसेंस लोगों को आप बुला लेते हैं, क्या लगता है जिनको मालिक अक्ल है साहब? नहीं, जिनको घर में कोई पानी नहीं देता, आप उनको बात कर रहे हैं ना यार। मालिक साहब एक फाइनल कमेंट लेना है एक बार। अच्छा मिशाल साहब, मैं आप तफसीली जवाब भी दीजिएगा। पहले जिस तरह मैंने एक दो क्विक सवाल किए थे और आपने यू आर वेरी काइंड, आपने क्विक सीधे जवाब दिए, वो अगर मुझे इजाजत दें मैं एक दो और कर लूं। जिस तरह मैंने पूछा कि आप समझती हैं टीटीपी को टेररिस्ट आउटफिट, आपने कहा बिल्कुल मैं समझती हूँ। जी सॉरी जी मालिक इमरान खान को ब्रीफ, मैं कह रहा था कि खैर वली साहब से पूछेंगे इमरान खान को क्यों नहीं एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे। जी वो मैंने पूछना है पूछता हूँ बिल्कुल। और मिशाल साहब से पहले जरा पूछता हूँ, आप ये जो करंट अफगान रजीम है, आप समझती हैं मिशाल साहब आपकी पार्टी आपके वो पाकिस्तान में टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप समझती हैं? एक क्विक सवाल है, फिर असल सवाल। बादामी साहब, मैं
ایک کوئک آنسر دوں گی, ایک تفصیلی جی بالکل ٹائم چاہیے جیسے آپ نے باقی مقررین جی بالکل بالکل 100%. دیکھیے جی, افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے, وہاں کی حکومت ہے, وہاں کے افغان عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو حکومت دے جس کو نہیں دے. ابھی وہاں پہ ایک حکومت چل رہی ہے, ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کی حکومت کے بارے میں کوشچن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو حکومت کرنی چاہیے, میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے. میں نے ابھی لیکن وہ غلامی کی زنجیریں توڑی تھی نا خان صاحب کے الفاظ میں, اس حکومت نے جب آئی تھی. خان صاحب نے کہا بھی تھا نا, ٹویٹ کیا. تو ہاں, لیکن وہ پاکستان میں ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کرنٹ افغان رجیم؟ مشل صاحب, میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. اینڈ یو بلیو اسٹیٹمنٹ کیونکہ ایک آفیشیل کی تھی, یہ ایک آفیشیل کی سٹیٹمنٹ تھی, تو اس آفیشیل کی سٹیٹمنٹ کے بعد میرا ان پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے. تو ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں. اس آفیشیل سٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے ہمارے والے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی, میں اسی یقین آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ خالی افغانستان والے پہ آ رہا ہے. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا, مجھے بادامی صاحب موقع دے. جی جی اچھا, لیکن آپ آئیے گا اس سے پہلے ایک اور ضمنی سوال, پھر آپ ایک اور ضمنی سوال یہ بتا دیں, کیونکہ آج تذکرہ ہوا ہے دوبارہ, یہ والد صاحب اور والدہ بھی کہا ہے, چونکہ اس نے بھی دور والد صاحب اور والدہ ہوتے ہیں آرمی چیف, یا وہ اسٹیٹمنٹ اب پرانا ہو گیا, آؤٹ ڈیٹ ہو گیا اور اس سے لا تعلق ہے؟ یہ بتا دیں, پھر آگے آپ جواب دے دیں. باپ اور ماں, دیکھیں جی, انہوں نے بات کی کہ جی ایک آرمی چیف کو باپ کہا گیا. مجھے تو نہیں یاد کہ ان کو باپ کس نے کہا تھا. اگر آپ نے شریار افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ مجھے سنائی ہے تو یہ ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتے ہیں. خان صاحب تو جنرل باجوہ کو صاحب تک نہیں بولتے تھے, تو وہ باپ کہاں سے بناتے ہیں؟ باجوہ کہتے تھے وہ پہلی بات جی, جنرل باجوہ کہتے تھے, وہ کبھی انہوں نے صاحب نہیں کہا. آپ ان کے سٹیٹمنٹس نکال لیں, ریکارڈ پہ. اچھا, سو آپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا اور اس سے آپ کا کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آرمی چیف باپ اور ماں ہوتا ہے, ایسا کچھ نہیں؟ ہاں دیکھیں, اگر کسی اور نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, جس طرح آپ نے شریار افریدی بھائی کی اسٹیٹمنٹ سنائی ہے, تو ان کا ذاتی تجزیہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تو میں نے بڑا کلیئر کٹ بتایا کہ انہوں نے تو ان کو کبھی صاحب نہیں بولا, وہ باپ کہاں سے بنائیں گے. اب آپ تفصیلی جواب دے دیجیے, اور اس میں میرا یہ بھی سوال شامل کر لیجیے گا کہ ہے ہمارا آفیشیل اسٹیٹمنٹ, ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کرتے ہیں, افغان گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ کو اس پہ یقین ہے یا نہیں ہے؟ جی, فلور از یورس مشل صاحب. میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی. جی جی, اس آج کی گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پاکستان میں, ان کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں مارا گیا تھا. میں اسی طرف آ رہی ہوں جی. آج کی پریس کانفرنس میں کافی باتیں ہوئی. آج کی پریس کانفرنس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی باقی پارٹیوں کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹ کیا جا رہا. اس سے ان اور نہیں ہو سکتی کہ ایک ترجمان, ایک ادارے کا ترجمان یہ بات کر رہا ہے. انہوں نے بات کی, ہمارے کل بنو بے ناظم کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, پی ٹی آئی کا تھا. ہمارے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے 2 بیٹے شہید ہوئے, اسرار گنڈاپور صاحب شہید ہوئے. ہمارے لیاقت صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہے دیر سے, ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا. ہمارے مردان پہ عمران ممن صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ شہید ہوئے. ہمارے ریحان زیب شہید, جن کے بھائی نے پھر شمولیت اختیار کر لی تھی اختیار ولی صاحب کے ساتھ 26ویں امنڈمنٹ کے بعد, وہ ہٹ ہوا. سب سے بڑی بات, خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا. تو یہ سب کہاں سے ہوئے تھے؟ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پہ بات ہوئی, اختیار ولی صاحب نے بات کی, عمران خان صاحب نے. دیکھیں جی, اس ملک میں ہمارے ساتھ ہوا, اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں طالبان نے کیا, ہمارے ساتھ ہوئے تو پھر ہمارے ساتھ کس نے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں طالبان, آپ کو لگتا ہے کیا تو آپ بتائیے کیا, لگتا ہے نہیں؟ بالکل دہشت گردی تھی, دہشت گردی, اور طالبان تھے اس کے پیچھے. آپ کے دہشت گردی سب کے لیے ہوتی ہے جی, دہشت گردی سب کے لیے. دہشت گردی کا نئے نام نہیں لے سکتے آپ کہ کسی اور کے لیے کسی اور طرح کی ہوگی, ہمارے لیے کسی اور طرح کی تھی. یہ دہشت گردی تھی. ایک بات میں بڑی کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور دہشت گردی کے خلاف ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ان کانفیڈنس لیں, آپ بند کمروں کے فیصلے ہم پہ امپلیمنٹ نہ کریں. آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ آپریشن کرنا ہے, پھر اس کے بعد آپ آپریشن کریں, لیکن ہمیں ایشورٹی دے کہ یہاں پھر کبھی دہشت گردی نہیں آئے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ضرب عزت کریں, آپ کبھی آپ کبھی کیا نام دے, کبھی کیا نام دے, اور اگلے 2-3 سال بعد دوبارہ وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک مرتبہ ہمیں بتائیں کہ جی اس ایریا میں لوگ موجود ہیں, یہ پوزیشن ہے, ہمیں حکومت کی یہ سپورٹ چاہیے, ہمیں لوکل لوگوں کی یہ سپورٹ چاہیے. یہ میں اختیار صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے.
میں کمپلیٹ کر لوں نا بادامی صاحب, میں کمپلیٹ کر لوں. تو ہم ہمارے لوکل جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ان کانفیڈنس لے, ہم لوکل لوگوں کو نکال لیں گے, آپ کو کرنے دیں گے, لیکن پھر ہمیں یہ ایشورٹی چاہیے کہ ان علاقوں میں پھر کبھی بھی دہشت گردی نہیں آئے گی. خیبر پختونخوا پچھلے 2 دہائیوں سے یہ تماشا دیکھ رہا ہے, یہ تماشا برداشت کر رہا ہے. ہم نے بہت قیمت چکائی ہے, اور اس سے انفارچونیٹ کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک صوبہ جس نے دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت چکائی ہے, آپ نے آج شہداء ان دہشت گردی کے متاثرین کے زخموں میں یہ نے یہاں پہ بات کی کہ جی عمران خان صاحب 40-50 ہم لوگ لائے, ہم نے سیٹل کیے. یہ سٹیٹمنٹ کل میں نے نہیں دی تھی, مالک صاحب کے شو میں یہ اختیار ولی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. تو مالک صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی بتائیں وہ لوگ پھر آپ کہاں پہ انہوں نے بات کیے, تو اختیار ولی صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. تو ہم آج بھی یہ بات کر رہے ہیں, آج اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیس بات کر رہے ہیں, ہم پیس کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہم بھی یہی بات کر لیں کہ جی آپ مذاکرات پیس کے لیے گئے. مالک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ خان صاحب کو سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. خان صاحب کو چونکہ میری ان سے 16 اکتوبر کو ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بتایا کہ خان صاحب کے پی میں دہشت گردی آئی ہوئی ہے, یہ سچ ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ نہیں آئی ہوئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا یہ ہے کہ آپ ہمیں سائیڈ لائن کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. یہ میں سے پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ لوگوں نے ووٹ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں. اور مجھے ایک کوئک کمنٹ اس پہ بھی کیجیے نا, کہ جو میں نے آپ سے پوچھا کہ افغان طالبان رجیم کو آپ ایک ٹیررسٹ اور رجیم سمجھتی ہیں, یعنی آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ جو ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے سوئل کو یوز نہیں ہونے دیں گے. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا سوئل یوز ہو رہا ہے ہمارے خلاف ٹیررزم میں. تو آپ کو یقین ہے اس بات پہ یا نہیں ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی اور ملک کی انٹرنل پالیسیز پہ کمنٹ نہیں کروں گی. میں انٹرنل پالیسی پہ تو پوچھ بھی نہیں رہا, میں تھوڑی میں نے یہ تو آپ نے پوچھا بھی نہیں کہ طالبان بچیوں کو اسکول کیوں نہیں جانے دے رہے. میں ویزا ویز پاکستان ان کی پالیسی پوچھ رہا ہوں, میں نے کہا پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ یا نہیں, یہ ان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہوا نا. میں سب سے جو بندوق کی زبان بولتے ہیں وسیم, وہ بندوق کی زبان ہی سمجھتے ہیں. ہمارا ان کا یہ ڈفرنس اتنا بڑا ہے, جیسے میں نے کہا یہ مذہبی جنونی ہے. وہ آپ سے کچھ مانگ نہیں رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے چھین لیں گے, وہ ہمارے سے ہمارا ملک چھینیں گے. یہ تاکہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں, ان کی اکانومی بھی وار اکانومی ہے, ان کی سورس بھی کانفلکٹ. یہ دیکھیں, یہ ارب پتی لوگ ہیں وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے, کبھی وہ ڈرگز بیچتے ہیں, کبھی اسلحہ کرتے ہیں. یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. یہ امن ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا, اور ان کی سمجھ سے باہر ہے, اور اسلام کا لبادہ جوڑا ہوا ہے. یہ آپ کو ایک ان کے ساتھ فیصلہ کن کرنا پڑے گا, مارکا سولوشن ہوگا, اور کوئی طریقہ نہیں نکلے گا. میری ناقص رائے. رائٹ سر, رائٹ. اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں ذرا مالک صاحب سے پہلے ایک ابتدائی نوٹ لوں, پھر ہم بات آگے بڑھائیں. کہ مالک صاحب, آپ کی معلومات یا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کیوں یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ سوال کا پس منظر یہ کہ ایک ہم نے دیکھا اس سے پہلے ایک سخت ترین پریس کانفرنس ہوئی تھی, سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک ملاقات الاؤ کی گئی ہے بہت دنوں بعد. اس ملاقات میں خان صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں, اس کے بعد بہت سخت ٹویٹ ہوئی, غصہ ہے اور اس کا اظہار ہے, اور ایک تگڑا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اور کر دی گئی پریس کانفرنس. ابھی آج یہ پریس کانفرنس کا جی نہیں, آپ سب کو السلام علیکم. آئی تھنک وسیم کا سب سے بڑا ایشو تھا جو سہیل افریدی صاحب کا بار کے اندر جو انہوں نے بیان دیا تھا, جو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ تو بدماشی ہے, اگر ہماری مرضی کے خلاف سب کچھ کریں گے. تو آئی تھنک یہ بیسکلی تھا, اور 2-3 چیزیں سارٹ آؤٹ انہوں نے کرنی تھی. آپ کو یاد ہے درمیان میں انہوں نے ایک ریفرنس فیض حمید کا بھی دیا تھا, جنرل فیض حمید کا, کہ وہ کہاں ہیں اب, اور جن کو انہوں نے استعمال کیا سارا کچھ. بات نئی کوئی نہیں تھی, اور الفاظ کا چناؤ نیا تھا. یہ پالیسی بڑی کلیئرلی ڈکلیئر پہلے بھی فوج نے کی ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں بھی یہی باتیں کی. پھر جب لاسٹ ان کی فیمس وہ پریس کانفرنس ہوئی تھی, تم ہو کون, اس کے بھی ساری یہی باتیں تھیں. میرا خیال ہے کہ اب میٹرز ہیو کم ٹو اے ہیڈ. آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے تک یہ بھی ہو رہا تھا کہ ترکی کے انٹیلیجنس چیف پاکستان آ رہے ہیں, اور میری اطلاع یہ تھی کہ تب پاکستان نے 1-2 اور سٹرائکس پلان کی ہوئی تھی. پھر ان کو ریکویسٹ کی ترکی نے کہ وہ آئیں گے, وہ ایک اور اٹیمپٹ کریں گے, بات چیت ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا. پھر ایک بڑا ایک فلمزی سے ایکسکیوز پہ وہ 2 ہفتے ڈیلے ہوتا گیا کہ جی وہاں یہ ہو گیا, وہاں ہو گیا. کوئی خاص ایکسکیوز نہیں تھا. میرا خیال ہے جو بیہائنڈ دا سینس ترکی والے کر رہے تھے افغانستان فرنٹ پہ, اس کا کوئی ریزلٹ سے نکلا, بیکاز وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں کی میٹنگ کوئی معنی خیز نکلے.
اب میری اطلاع یہ ہے کہ گرین سگنل ان کی طرف سے بھی آ گیا کہ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ جی ناظرین، آپ نے مشال یوسف زئی اور اختیار ولی کی گفتگو سنی۔ ناظرین، اختیار ولی حکومتی رہنمائیں اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان سے جب حکومت کی کارکردگی کا سوال پوچھا جاتا ہے تو تب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چور ہے، پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، عمران خان گڑی چور ہے۔ ان سے سوال تو ان کی حکومت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مگر یہ تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ ناظرین، اپوزیشن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے، حکومت کے کچھ جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر تنقید کرے، عوام کو ہائی لائٹ کرے کہ بھئی یہ حکومت نے غلط کیا، یہ حکومت نے ٹھیک کیا۔ مگر اپوزیشن کو لگتا ایسا ہے کہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کو نہ جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت ہے۔ صرف حکومت جو ہے نا اس ٹائم اکیلے میدان میں اکیلی حکومت کھیل رہی ہے۔ جب ان کے ساتھ دوسری ٹیم آئے گی تو پھر یہ حکومت آپ کو کسی بھی گراؤنڈ میں ملے گی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا۔ 8 فروری کو لوگوں نے انقلاب برپا کیا۔ کیسے؟ کیونکہ عوام نے عمران خان کو ووٹ ڈالا، اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہیں تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ لیڈر نہیں تھا، لیڈر جیل میں تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ لوگوں کو خوف زدہ کیا گیا، چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، صرف 9 مئی کی آڑ میں۔ ناظرین، 9 مئی کے لوگوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے اور عبرت ناک ملنی چاہیے، مگر اس کی آڑ میں بے گناہ قیدیوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اب جو عدالتیں ہیں یہ انصاف نہیں دے پا رہی، حکومت کے متحد ہو چکی ہیں۔ جو عدالتیں حکومت کے متحد ہو جائیں وہ لوگوں کو انصاف کیسے دیں گی، یا وہ حکومت کا کیس کیسے سنیں گی؟ ناظرین، ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کب تک کھیل چلے گا؟ ناظرین، اس کھیل میں سیاستدانوں کا نقصان ہے، جمہوریت کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا حکمران دے جو پاکستان کے لیے کام کرے، پاکستان کو دنیا کی اس بلندی پر لے کر جائے جہاں پر پاکستان کا قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔